मसीहियत का आइन कहा जाता है। रोमियो के खत को मसीहियत का आइन कहा जाता है कि ये मसीहियत का क्या है, आइन है। ओके जी, हमारा जो रोमियो का खत है उसमें हमने पहले 3 अबवाब में गुनाह के बारे में सीखा और हमने कहा था कि पहले 3 अबवाब हमें रसूल गुनाह के बारे में ही लिखते हैं कि दुनिया में गुनाह पाया जाता है और हर एक गुनहगार है। तीसरे बाब की 23वें आयत में रसूल कहते हैं सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। और तीसरे बाब के आखिरी हिस्से में रसूल खुदा के फजल के जरिए से मिलने वाली नजात का जिक्र करते हुए हमें मिलते हैं और रसूल उस फजल को मजीद एलाबोरेट करते हैं, मजीद बयान करते हैं रोमियो के 4 बाब में। और अभी जो इक्तबास पढ़ा गया यकीनन उसमें लफ्ज फजल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो सारी बात है वो यकीनन फजल के बारे में ही की जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि फजल के बारे में जब हम सीखेगा हमें पता होना चाहिए कि फजल क्या है। तो क्या कोई मेरी मदद करेगा ये जानने में कि फजल क्या है? कोई भी जिनको पता है हाथ खड़ा कर सकते हैं। फजल क्या है? और कोई मदद करना चाहेगा? एग्जैक्ट बड़ी अच्छी भाई ने बताई है। और कोई? खुदा की मेहरबानी। ओके जी, सबने अपने अपने बड़े बेहतरीन जवाब दिए और यकीनन सबके जवाब ठीक थे। जिनमें से ज्यादा क्लोज जो था वो एरन भाई का था। ऐसी चीज जिसके हम काबिल ना हो वो हमें मुफ्त में मिल जाए उसे फजल कहते हैं। ऐसी चीज जिसके हम काबिल ना हो और वो हमें मुफ्त में मिल जाए उसे क्या कहते हैं, फजल कहते हैं। और अभी हम फजल में डिटेल में जाएंगे तो आप जानेंगे कि वाकई जो हमें नजात मिली है वो फजल के सबब से मिली है। लेकिन आज जो हम फजल के जरिए से मिलने वाली नजात पर बात करेंगे उसमें 3 शख्सियात की हम मदद हासिल करेंगे। सबसे पहले अब्राहम, ईमानदारों का बाप। अगर हम अब्राहम के मुतालिक पढ़े तो रसूल यूं बात शुरू करते हैं। रसूल कहते हैं पहली आयत में, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। रसूल कहते हैं अब हम क्या कहें कि जो हमारा जिस्मानी बाप है अब्राहम, क्योंकि पौलुस रसूल भी यहूदी थे तो इसलिए वो जिस्मानी होने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। और हासिल होने के लिए जो यूनानी जबान में लफ्ज है वो यूरिका है जिसका मतलब है डिस्कवर करना। और रसूल कहते हैं कि हमारे बाप अब्राहम ने क्या डिस्कवर किया, क्या दरियाफ्त किया। तो मेरे अजीजों, हमारे बाप अब्राहम ने जो कि पहली शख्सियत हैं जिन्होंने खुदा के फजल को दरियाफ्त किया। अब्राहम वो शख्सियत है जिन्होंने खुदा के फजल को क्या किया, दरियाफ्त किया, पहली दफा जाना, डिस्कवर किया। और रसूल यही बात देखिए, एक गैर कौम का शख्स है अब्राहम और खुदा उसे कहता है अब्राहम अपने नातेदारों को छोड़ और उस जगह चल जो मैं अभी तुझे दिखाऊंगा। अभी वो जगह बताई नहीं, डिटेल नहीं दी गई, कुछ भी नहीं। और खुदा अब्राहम से कहता है वो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ा और उस जगह के लिए निकल पड़ा। यही नहीं, खुदा ने अब्राहम से औलाद का वादा भी किया। खुदा ने कहा अब्राहम मैं तुझे औलाद दूंगा। और कब वादा किया? जब अब्राहम निहायत बूढ़ा शख्स था, वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि उससे औलाद पैदा हो सकती है। और ना सिर्फ अब्राहम, उसकी बीवी सारा जो ना सिर्फ भांज थी बल्कि उम्र के इस हिस्से में थी, मेनोपॉजल थी, इस उम्र के हिस्से में थी जिसमें खवातीन औलाद नहीं पैदा कर सकती। उसके बावजूद अब्राहम को जब खुदा ने कहा अब्राहम आसमान के सितारों को गिन सकता है, क्या तू रेत की समंदर के जो रेत के जर्रे हैं उनको गिन सकता है? तेरी औलाद इतनी होगी, तू अपनी नस्ल को, तो अपनी औलाद को, तो अपने डिसेंडेंट्स को गिन नहीं पाएगा, मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा। अब्राहम ने अभी वो जगह नहीं देखी लेकिन उस जगह के लिए निकल पड़ा। अभी बुढ़ापे में है, बीवी उम्र रसीदा है, ये हिस्सा, ये उम्र का ये हिस्सा ही नहीं कि वो औलाद पैदा कर सके। लेकिन अब्राहम ने खुदा के इस वादे पर यकीन किया। अब्राहम ने खुदा पर ईमान रखा और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पैदाइश की किताब 15वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और अब्राहम खुदावंद पर ईमान लाया और उसने यानी खुदा ने उसके हक में इसे रास्तबाजी शुमार किया। अब्राहम खुदा पर ईमान ले आया और खुदा ने उसके ईमान लाने के अमल को
ابراہم کے لیے کیا شمار کیا؟ راست بازی شمار کیا. خدا نے کہا کہ اگر ابراہم مجھ پر ایمان لایا ہے تو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بنی نوع انسان مجھ پر بھروسہ کرے, بنی نوع انسان مجھ پر ایمان لائے. اور خدا نے کہا کہ ابراہم اب تو مجھ پر ایمان لایا ہے تو میں اس تیرے ایمان کو تیرے حصے میں راست بازی شمار کروں گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایمان لے آنے سے ایسی کیا بات تھی کہ خدا نے ابراہم کو راست باز ٹھہرا دیا. ابراہم محض خدا کے وعدے پر ایمان لے آیا اور خدا نے اسے کیا ٹھہرا دیا؟ راست باز. خدا نے اسے نجات یافتہ ٹھہرا دیا, خدا نے اسے نجات شدہ ٹھہرا دیا کہ یہ سیوڈ ہے, یہ راست باز ہے. میرے عزیزو, ابراہم کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا, اگر ہم اس کی روٹ پہ جائیں تو ابراہم یہودی قوم کی بنیاد ہے. ابراہم وہ بانی ہے جو یہودی قوم کا آغاز بنا. خدا کے عظیم منصوبے کا پہلا سٹیپ ابراہم نے لیا. جو وعدہ خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا, خدا نے جو اس کو وعدہ دیا, اس وعدے کا ایکچولی جو بنیادی طور پر تعلق تھا وہ ایکچولی ہماری نجات کی خوشخبری کا دار و مدار سارا اسی وعدے پر تھا, اسی وعدے پر بیس کرتا تھا. مثال کے طور پر اگر ابراہم کہتا خدا مجھے نہیں یقین کہ تو مجھے اولاد دے گا, تو ابراہم آنے والے عظیم منصوبے کو ٹھکرا رہا تھا. لیکن ابراہم نے خدا کے وعدے پر یقین کیا. صرف اس وعدے پر یقین نہیں کیا کہ خدا مجھے اسحاق دے گا, بلکہ ابراہم نے پیشن گوئی کے طور پر اس بات پر بھی یقین کیا کہ خدا مجھے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع بھی دے گا, وہ میرے لیے وہ معجزانہ بیٹا بھی مہیا کرے گا. ابراہم کو جب خدا نے کہا اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر, تو ابراہم نے ایمان رکھا کہ خدا مردوں میں سے جلا سکتا ہے, خدا مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو وہ محض اس کے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے نہیں تھا, یہ ایمان پیشن گوئی کے طور پر ابراہم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مسیح یسوع کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا بھی ایمان تھا. کہ ابراہم نے ہر ایک چیز پر, ہر ایک وعدے پر یقین کیا. وہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھا, بلکہ وہ کوہ کلوری پر دی جانے والی عظیم قربانی کی تصویر تھی. مسیح یسوع کی معجزانہ پیدائش, ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں کہ اسحاق کس طرح سے مسیح یسوع کی تصویر کو پرانے عہد نامے میں پیش کرتا ہے. اور اسحاق کی معجزانہ پیدائش, اسحاق کا کوہ جو موریا کے پہاڑ پر جانا قربانی کے لیے اور پھر زندہ واپس آنا, اور وہ سارا پروسیجر مسیح یسوع کا پری فگر تھا. مسیح یسوع کی عظیم قربانی کی ایک تصویر تھی جو ابراہم کی عملی زندگی سے ظاہر ہو رہی تھی. اور یہ وجہ تھی کہ خدا نے اس ایمان کو جو ابراہم خدا کے ایک وعدے پر لے آیا, خدا نے ابراہم کو اسی ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا. اور میں نے کہا ابراہم نے خدا کے فضل کو دریافت کیا. اگر سب سے پہلے کسی کو تعارف ملا فضل کا تو ابراہم تھا, جس کو خدا کے فضل کا تعارف ملا, جو اس پہلے سٹیپ پہ آیا, جس نے یوں سوچ لیں کہ جتنے دروازے نجات کی طرف کھلتے تھے اس میں پہلا دروازہ ابراہم تھا, جس نے اس میں سٹیپ لیا اور خدا کی نجات کے کام میں خدا کے ساتھ تعاون کیا. آمین. اب تعلق سے ہمیں ملتی ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ابراہم نے خدا کے فضل کو دریافت کیا. اس فضل کے وسیلے سے جو ہمیں نجات ملتی ہے, اس نجات کے ساتھ دو بڑے اہم گفٹس ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ فضل سے ملی ہوئی نجات کے وسیلے سے خدا کو جلال ملتا ہے. اگر ہم دوسری آیت میں دیکھیں تو رسول کہتے ہیں کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی, لیکن خدا کے نزدیک نہیں. رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو ابراہم کے پاس فخر ہوتا کہ میں اپنے اعمال سے, میں اپنے ایکشنز کے ساتھ, میں اپنے کاموں سے راست باز ٹھہرایا گیا ہوں. اور اگر اعمال کے ذریعے سے راست باز ٹھہرائے جانے پر بات کی جائے تو ابراہم بہتوں سے زیادہ اچھے اعمال رکھتا تھا. ابراہم یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے راست باز ٹھہرا ہوں, لیکن خدا کا طریقہ یہ نہیں تھا. خدا کا پیٹرن اعمال کے وسیلے سے نجات دینا نہیں تھا, خدا کا پیٹرن ایمان کے وسیلے سے نجات دینا تھا. اور اس کا آغاز ابراہم نے کیا. جب خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا, ابراہم نے اس وعدے کو قبول کیا, اس وعدے پر ایمان لے آیا, اس نے خدا پر ایمان رکھا, اور خدا کا کلام فرماتا ہے اسی کو خدا نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا, راست بازی گنا گیا.
آپ کو پتا سب سے بہترین ہم خدا کو جلال کیسے دے سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ بہت سی کوششیں کرتے ہیں، روپیہ پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. بہت سے لوگ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. لیکن سب سے سادہ اور سب سے بہترین طریقہ خدا کے نام کو جلال دینے کا یہ ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھیں. سب سے بہتر طریقہ. ایمان کیسا؟ یہ ایمان کہ جو خدا کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے. جب آپ جان جائیں کہ خدا مجھ سے یہ کام چاہتا ہے اور آپ بنا سوچے سمجھے جب وہ کام کرتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے. یہی تو ابراہیم نے کیا، بنا سوچے سمجھے وہ اس جگہ کے لیے نکل پڑا جو خدا نے کہی تھی. جب وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتا تھا، اس نے اس بات پر ایمان رکھا کہ اگر خدا مجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ خدا مجھے اولاد دے گا، تو اس نے اس بات پر یقین کیا، اور یہی ایمان تھا. اور ایمان خدا کو خوش کرتا ہے، ایمان خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. کلام مقدس فرماتا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر ہمارے پاس ایمان نہیں، ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. ابراہیم ایمان کے وسیلے سے خدا کو پسند آیا، اور خدا نے اسی ایمان کے وسیلے سے ابراہیم کو راست باز ٹھہرایا، اسی ایمان کے وسیلے سے. دوسری بات، پہلی بات ہم نے سیکھی کہ فضل سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے نام کو کیا ملتا ہے؟ جلال ملتا ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں نجات ہمارے اعمال سے نہیں ملی، کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ خدا کے فضل کے سبب سے. تو پھر کس کو جلایا جاتا ہے؟ خدا کو جلایا جاتا ہے. اس میں ہمارے اعمال کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے رسول کہتے ہیں افیسیوں 2 کی 8 اور 9 آیت میں، کیونکہ تمہیں ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. ہمیں نجات کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ ایمان کے وسیلے سے. ہمیں راست بازی کے وسیلے سے نجات نہیں ملی، ہمیں ہمارے اعمال کے وسیلے سے نجات نہیں ملی. لیکن انسان کا ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں انسان ہوتے ہوئے ایک فیکٹر پایا جاتا ہے جسے ہم میں کہتے ہیں، کہ میں نے کچھ کیا ہے، میرا حصہ ہونا چاہیے، میں نے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا ہے، میرا اس میں جو ہے وہ پرفارمنس ہے، میری کارکردگی ہے. اس کو میں یوں سمجھاتی ہوں آپ کو. مثال کے طور پر سسٹر نبیلہ ہے، اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آمنہ باجی میں چاہتی ہوں میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا فون گفٹ کروں. اور میں انہیں کہتی ہوں نہیں نبیلہ آپ مجھے ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہتی ہے نہیں آپ کو ضرورت ہے، آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، چونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں میں آپ کو فون بھی آئی فون دوں، مہنگا فون دینا چاہتی ہوں، جو کم از کم جو سب سے سیکنڈ ہینڈ میں بھی اگر سستا بھی ہوگا تو وہ 1.5 لاکھ کا ہوگا. اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے بجٹ بنا لیا ہے، میں نے پیسے سوچ لیے ہیں، میں نے آپ کو یہ 1.5 لاکھ کا فون گفٹ کرنا ہے. اور میں کہتی ہوں نہیں نبیلہ ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے جو ہے نا وہ نہیں گفٹ نہیں دے سکتے، آپ میں اتنا مہنگا گفٹ نہیں میں لے سکتی. میرا پرس بھائی نے پتہ نہیں کدھر رکھ دیا ہے، یہ مجھے میرا پرس پکڑائی. اب میں کیا کرتی ہوں؟ میں کہتی ہوں کہ نہیں سسٹر نبیلہ اتنا مہنگا فون میں آپ سے نہیں لے سکتی. میں کہتی ہوں اتنا مہنگا فون میں آپ سے نہیں لے سکتی، یہ بالکل اخلاقی طور پر اچھی بات نہیں ہے، میرے پاس ایک اور پلان ہے. اور وہ کہتی ہے کیا؟ میں یہ کہتی ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں اگر آپ نے مجھے فون گفٹ کرنا ہی ہے تو ہم مل کر فون لے لیتے ہیں. ابھی وہ مان نہیں رہی، وہ کہہ رہی نہیں میں دے سکتی ہوں، میرے پاس اماؤنٹ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ آپ ہی نے لینا. میں کہتی ہوں نہیں، میں کہتی ہوں بہنی وہ ادھر آئے، سسٹر نبیلہ تھوڑا دور ہے، یہ میرے پاس 5 روپے ہیں، یہ سسٹر نبیلہ کو دے کے. اب اگر وہ مجھے 1.5 لاکھ کا فون دے گی تو اس میں یہ میرے 5 روپے شامل کر دیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ سسٹر نبیلہ 1,39,995 روپے ادا کرتی ہیں فون لینے کے لیے، اور اس میں میرے کتنے ہیں؟ 5 روپے. اور جب کوئی فون دیکھے تو صادق فون دے کر کے آمنہ باجی فون تو بڑا اچھا ہے، تو میں ہنسوں اور میں کہوں یہ میں نے اور سسٹر نبیلہ نے مل کر لیا ہے. کیا آپ کو یہ بات ذائقہ خیز نہیں لگتی کہ سسٹر نبیلہ کی محبت، ان کی ساری ایفرٹ، ان کی ساری کوشش میں اپنے 5 روپے ڈال کے میں نے ساری ان کی محبت کو پامال کر دیا، میں نے ان کی ساری ایفرٹ کو ضائع کر دیا، میں نے اس کو غیر اہم قرار دیا. اور یہی ہم کرتے ہیں جب ہم خدا کے فضل کے سبب سے ملی نجات میں اپنے اعمال شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب
ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اعمال سے نجات ملی، حالانکہ خدا کا کلام فرماتا ہے ہمیں نجات کس سے ملتی ہے؟ ایمان سے ملتی ہے، اور کس کے سبب سے؟ فضل کے سبب سے۔ اسی لیے تو رسول اس بات پر زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ اعمال سے نہیں ہے۔ کیوں اعمال سے نہیں ہے؟ تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اگر پاکستان کو کوئی بہت بڑا بشپ ہے تو اسے بھی نجات فضل سے ملی ہے، اگر آمنہ ہے تو اسے بھی نجات کیسے ملی ہے؟ فضل سے ملی ہے۔ اور یہاں پر جتنے نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی نجات کیسے ملی ہے؟ فضل سے ملی ہے۔ تو کوئی کسی قسم کا فخر نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میری ڈگری نے مجھے نجات دی، کوئی نہیں کہہ سکتا میرے بینک میں پڑے ہوئے کروڑوں روپیوں نے مجھے نجات دی، کیونکہ نجات جو ہے وہ فضل کے سبب سے ہے اور ایمان کے وسیلے سے ہے۔ آمین۔ جو فضل کے سبب سے نجات ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خدا کو جلال دیتی ہے۔ اس فضل کے سبب سے ملی نجات خدا کے انسان کو جلال نہیں ملتا، کیونکہ انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا، ہمارے اعمال ہمیں نجات دلا نہیں سکتے۔ رسول چوتھی آیت میں کہتے ہیں چوتھی آیت میں کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھا جاتا۔ اگر سے کمایا ہے پھر تو اس کی اپنی ایفرٹ ہے، اپنی کوشش ہے، اپنی نیکیاں ہیں، لیکن یہ سائن نبی کہتا ہے ہماری راست بازی ناپاک دھجیوں کی مانند ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں نجات نہیں دے سکتے، ہمیں نجات ملتی ہے تو صرف فضل کے سبب سے، ایمان کے وسیلے سے، اور یہ بات خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، نہ صرف فضل کے سبب سے، وہ فضل جو ابراہیم نے دریافت کیا اس فضل کے سبب سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، بلکہ ہمیں بھی ایک فائدہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں راست بازی مل جاتی ہے۔ ہمیں کیا ملتی ہے؟ تیسری آیت میں سے پڑھیے گا، لکھا ہے کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ چونکہ اس وقت ابھی بائبل نہیں تھی، پرانا ہے نامہ تھا، تو رسول ان صحائف کو جو توریت ہے ان کتابوں کو بھی کتاب مقدس کا حصہ جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ پیدائش 15 باب کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے کہ ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور خدا نے اسی کو اس کے لیے کیا شمار کیا؟ راست بازی شمار کیا۔ خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا، کس کے وسیلے سے؟ اس کے ایمان کے وسیلے سے، اور لکھا گیا ہے راست بازی گنا گیا۔ اگر آپ چوتھے باب کا مطالعہ کریں، آپ کو تیسری آیت میں، چھٹی آیت میں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 22ویں، 23ویں اور 34ویں آیت میں بار بار یہ لفظ ملے گا، گنا جانا، شمار کرنا، محسوب کرنا، دیا جانا۔ آپ کو یہ الفاظ بار بار ملیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ شمار کیا گیا، محسوب کیا گیا، راست بازی گنا گیا، یا راست باز شمار کیا گیا، یا راست بازی محسوب کی گئی۔ ان سب الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کے آپ قابل نہیں تھے خدا نے آپ کے کھاتے میں شامل کر دی، وہ چیز جس کے قابل ہم لوگ نہیں تھے خدا نے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی، خدا نے ہمارے کھاتے میں شامل کر دی۔ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں بتاتی ہوں۔ جب آپ مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، جب آپ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو خدا آپ کے اس ایمان کے عوض آپ کو مسیح یسوع کی راست بازی عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ جب آدم نے گناہ کیا، آدم کے گناہ کے سبب سے پوری دنیا میں گناہ ہے، ہم سب بھی گنہگار ہوئے۔ آدم کے گناہ یوں کہہ لیں ہمارے حصے میں آئے، کیوں؟ کیونکہ ہم آدم کی نسل سے ہیں۔ آدم کے گناہ ہمارے حصے میں آئے کیونکہ رسول واضح کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کس کے سبب سے؟ ایک آدمی کے سبب سے۔ آدم کے گناہ کے سبب سے پوری دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا۔ ہر ایک گنہگار ہوا کیونکہ ہر ایک کس کی نسل سے ہے؟ آدم کی نسل سے ہے۔ اب آپ پیٹرن کو سمجھیے گا کہ راست بازی ہمارے حصے میں کیسے آتی ہے۔ اب آدم نے گناہ کیا، آدم کے گناہ ہمارے حصے میں آئے کیونکہ ہم کس کی نسل سے ہیں؟ ویری گڈ۔ اب آدم کے گناہ ہمارے حصے میں آئے اور ہمارے گناہ یسوع کے حصے میں ڈال دیے گئے۔ خدا نے ہمارے گناہوں کو مسیح یسوع پر لاد دیا، اور جب مسیح یسوع کو ہمارے لیے مصلوب کیا گیا اور ہم یہ ایمان لے آتے ہیں کہ مسیح یسوع میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر مصلوب ہوا،
इस ईमान के एवज मसीह यीशु की रास्तबाजी हमारे खाते में शामिल कर दी जाती है। आसान, इसको और भी आसान लफ्जों में करूं कि यीशु हमारे गुनाह ले लेता है और हमें अपनी रास्तबाजी दे देता है। कब? जब हम उस पर ईमान ले आते हैं। हमारी रास्तबाजी जो मसीह यीशु के वसीले से हमें मिलती है, वो हमारे ईमान पर इन्हिसार करती है। जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो उसकी रास्तबाजी किनके हिस्से में आ जाती है? हमारे हिस्से में। इसलिए रसूल कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया, हमारे गुनाहों के लिए मौत के हवाले किया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया, ताकि हम क्या हो? रास्तबाज ठहरे। मसीह यीशु पर हमारे गुनाहों को लाद दिया गया और इसीलिए यूहन्ना इस्तबागी कहता है, देखो ये खुदा का बदला जो जहां के गुनाह उठा ले जाता। पुराने अहद में काहिन क्या करता था? दोनों हाथ उस बर्रे पर रखता था, अपनी और पूरी कौम के गुनाह उस बर्रे के हिस्से में डाल दिए जाते थे। फिर उस बर्रे की कुर्बानी की जाती थी और सबके गुनाहों का क्या होता था? कफारा होता था। और एग्जैक्टली मसीह यीशु वो बेदाग बर्रा है जिसके ऊपर हम सबके गुनाह लाद दिए गए और उसे सलीब तक ले जाया गया, मसलूब किया गया और वो मरा और उसकी मौत के सबब से हमारे गुनाहों का क्या हुआ? कफारा हुआ। और जब हम उस पर ईमान ले आए तो उसकी रास्तबाजी हमें अदा की। उसकी रास्तबाजी हमें अदा की गई। ये वो फजल है जिसको अब्राहम ने दरियाफ्त किया। कौन सा फजल? जिसके सबब से निजात है। खुदा के फजल के सबब से हमें निजात मिली। ये हमारे कामों का नतीजा नहीं है, ये हमारी नेकियों का नतीजा नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत है कि उसके फजल के सबब से हर ईमान लाने वाले को क्या अता की जाती है? निजात मिलती है और रास्तबाजी अता की जाती है। दूसरा नुक्ता, रसूल कहते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अगर हम 5वीं आयत से पढ़ें, बल्कि 6ठी आयत से, तो लिखा है, चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूस करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है। वो निजात जो फजल के सबब से मिलती है उसको अब्राहम ने दरियाफ्त किया और दाऊद ने उसे बयान किया। दाऊद ने क्या किया? उसे। और दाऊद इसलिए उसको अच्छे से बयान कर सका क्योंकि दाऊद ने उसे तजुर्बा किया था। हम सब दाऊद की जिंदगी से वाकिफ हैं। दाऊद बादशाह की जिंदगी में एक ऐसा डार्क पीरियड आया जब उसने जिनाकारी की, और ना सिर्फ उसने जिनाकारी की बल्कि उस जिनाकारी को छुपाने के लिए उसने कत्ल भी किया। अब गुनाह के सबब से फितरती तौर पर तो था ही, लेकिन वो जो गुनाह उसने किया था उसके सबब से दाऊद खुदा की अदालत का हकदार था, दाऊद खुदा के गजब का हकदार था, दाऊद मौत का हकदार था। लेकिन आप जानते हैं खुदा ने उस पर अपना गजब क्यों डाला? खुदा ने उसको मौत नहीं दी, खुदा ने उसको सजा नहीं दी, खुदा ने उसकी अदालत नहीं की, खुदा ने उसको तौबा का मौका दिया। और ये वो लम्हा था जब दाऊद ने खुदा के फजल का तजर्बा किया और फिर उसने ज़बूर 32 लिखा। हम सब गाते हैं, और धन जिसे बख्शे गए सब, गुनाह पे ढके गए सब, औकन सदा। ये वही ज़बूर है। 32 ज़बूर को कोट किया है पौलुस रसूल ने। 7वीं आयत में लिखा है, पहला नुक्ता, दाऊद नबी ने अपने ज़बूर में क्या लिखा? पहली बात, बदकारियां माफ हुई। रसूल कहता है कि दाऊद नबी फरमाते हैं, मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई। जिनकी बदकारियां क्या हुई? आपको पता, जब खुदा हमारे गुनाह या हमारी बदकारियां माफ करता है तो उसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ता है? खुदा को। खुदा को उसकी पेनल्टी भरता है, खुदा उसका जुर्माना खुद अदा करता है। मिसाल के तौर पर, आपकी बाइक खड़ी थी और किसी ने आकर आपकी बाइक को हिट किया। आपकी बाइक बड़े बुरे तरीके से गिरी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपकी बाइक के ऊपर हूँ, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ बाइक तक बात करते हैं। बाइक का नुकसान हुआ 20 से 25 हजार का। लाइट्स टूट गई और भी जो कुछ आपको पता होगा हो गया होगा। और अब वो शख्स आपके पास आता है और कहता है, भाई साहब, ये जो आपकी बाइक का नुकसान हुआ ये मैं अदा नहीं कर सकता, मैं बड़ा गरीब इंसान हूँ, मेरे से नुकसान हुआ है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपकी बाइक का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है। और मैं भाइयों से इसलिए बुलाती हूँ, बहनें बाइक नहीं ज्यादातर चलाती। हम क्या करते हैं, अगर आपको उस भाई पर तरस आ जाए और आप उसे माफ करते हैं, आप उसे कहें इट्स ओके, कोई बात
بات نہیں, آپ نے معافی مانگی, میں آپ کو معاف کرتا ہوں, آپ جا سکتے ہیں. وہ وہاں سے چلا گیا, وہ بے گناہ ثابت, آپ نے اس کو بے گناہ قرار دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ وہ 20 سے 25 ہزار کون بھرے گا؟ کون بھرے گا؟ جس نے معاف کیا ہے. اور اگر خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں تو اس کی قیمت اس نے خود صلیب پر ادا کی. ہاللیلویا. اگر اس نے ہماری بدکاریاں, ہمیں اب یہاں پہ داؤد صرف اپنی ہی بات نہیں کر رہا, وہ میری بھی بات کر رہا اور آپ سب کی بات بھی کر رہا. وہ کہتا مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئی. کیوں معاف ہوئی؟ خدا نے محض ہمارے گناہ معاف نہیں کیے بلکہ خدا نے ان گناہوں کی قیمت خود ادا کی ہے. اس کی پینلٹی خدا نے خود بھری ہے, تب جا کے ہمیں معافی ملی ہے. اور دوسری بات داؤد نے بھی لکھا ہے گناہ ڈھانکے گئے. Sins are covered. دلچسپ بات یہ ہے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں, ہمارا کوئی نقصان کرے تو ہو سکتا ہے ہم زندگی کے کسی حصے میں سے کہیں کہ فلاں دن آپ نے میرا بڑا نقصان کیا, لیکن دیکھ لیں میں نے آپ کو معاف کیا تھا. لیکن میرے عزیزو خدا ایسے نہیں کرتا. خدا جب ہمیں معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کے ساتھ ہی خدا کی ایک اور صفت ہے کہ خدا بھول جاتا ہے. خدا ہمارے گناہ بھول جاتا ہے, وہ پھر کبھی انہیں یاد نہیں کرتا, ہمارے گناہ ہمیں نہیں جتاتا. میکا 7:19 میں لکھا ہے وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا, وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا. نہ کوئی ادھر جائے نہ کوئی ان کا حساب دوبارہ لے. پھر یسایہ نبی 38:17 آیت میں, بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گی عبرانیوں کے خط کا اگر مصنف لکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں انہیں ان کے گناہ معاف کروں گا اور میں ان کے گناہ اور ان کی بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہیں کروں گا. جب خدا ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ کبھی انہیں یاد نہیں کرتا. He forgets. خدا بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں گناہ کیا تھا. اور پھر یسایہ نبی 38:17 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یسایہ نبی کہتا ہے خداوند جو میرے سارے گناہ تو نے کہاں پھینک دیے ہیں؟ اپنی پیٹھ پیچھے. اب یہ اینتھرومورفزم ہے, یہ بشریات استعمال کی گئی ہے. خدا کیا ہے؟ روح ہے. سو خدا کی تو کوئی بیک نہیں ہے, خدا تو روح ہے. تو یہ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا جو تصور, جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ خدا ہمارے گناہوں کو دوبارہ دیکھتا بھی نہیں ہے. اور خدا دیکھنا بھی چاہے تو خدا پیچھے دیکھ نہیں سکتا. اس لیے میں کہتی ہوں ہفتے کے دن جو بائبل اسٹڈی ہوتی ہے آپ اس میں ضرور شامل ہوں. خداوند کے خادم فرحان صاحب اتنی دلچسپ بائبل اسٹڈی کرواتے ہیں, میں اس سے بہت برکت پاتی ہوں. آپ سب سے درخواست ہے جتنے لوگ آ سکتے ہیں آپ اس بائبل اسٹڈی کا حصہ بنے. اور اسی میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ بشریات اینتھرومورفزم, اس نے ایک ایسی اصطلاح استعمال کی جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا ہمارے گناہ کیسے بھول جاتا ہے, بالکل ایسے جیسے اس نے ان کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. وہ ان کا کبھی دوبارہ ذکر نہیں کرتا, ان کو دوبارہ یاد نہیں کرتا, وہ ان کو کور کر دیتا ہے, کنسیل کر دیتا ہے, پھر کبھی ان کو ہمارے سامنے نہیں لاتا. زبور 103 اس کی 12ویں, جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کی. زبور نویس کہتا ہے جیسے مشرق, جس طرف سے سورج نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں, اور جس طرف غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ داؤد نبی جیوگرافی اتنی جانتے تھے یا نہیں, میں بھی جانتے ہوں کیونکہ وہ بادشاہ تھے. اب جو شمال اور جنوب ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں, ان کا آپس میں ریلیشن ہے, یہ بڑے قریب ہے. لیکن جب بات مشرق اور مغرب کی جائے یہ دور دور تک ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے. آپ مغرب میں جائیں مغرب ہی نہیں ختم ہوگا اور آپ کو مشرق نظر نہیں آئے گا. آپ مشرق میں جائیں مشرق ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, آپ کو مغرب کہیں نظر نہیں آئے گا. مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں. اور زبور نویس کہتا ہے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے ایسے ہی خدا نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی ہیں. ہاللیلویا. وہ ان کو کبھی دوبارہ یاد نہیں کرتا. تیسری بات رسول کہتے ہیں کہ داؤد نبی نے اپنے زبور میں لکھی مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے. مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا محسوب نہ کرے. محسوب کا مطلب جانتے ہیں, جن کے گناہوں کو خدا حساب میں نہ لائے, جن کے گناہوں کو خدا حساب میں نہ لائے. اور اس کا مطلب
मतलब क्या है? गुनाह साबित तो हुआ है, लेकिन उस गुनाह का हिसाब नहीं किया गया। ये बात की जा रही है। गुनाह साबित तो हो गया, दाऊद का गुनाह भी साबित हो गया था। रोमियो पहले 3 में मेरा और आपका गुनाह भी साबित हो गया कि सब गुनहगार है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। सब गुनहगार साबित हो गए, लेकिन ये खुदा का फजल है कि उसने मेरे और आपके गुनाहों को हिसाब में नहीं रखा। ये उसका फजल है कि उसने हमें हमारे गुनाहों से दूर किया, उनसे महफूज किया, उनसे निजात दी। और यही बात ज़बूर नवीस कहता है मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाहों को खुदा हिसाब में नहीं लाता। यकीन जाने अगर हम अपनी छोटी सी भी मिस्टेक को लें, जिसको हम शायद गुनाह भी नहीं समझते, अगर खुदा के तख्त की अदालत के सामने वो छोटी सी खता भी आए ना, तो हम खुदा की अदालत के सामने खड़े नहीं हो सकते। खुदा इस कदर पाक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुदा ने सिर्फ हमारी खताएं नहीं, हमारे गुनाहों का भी हिसाब नहीं किया। उसने उसका हिसाब सलीब पर पूरा किया अपने इकलौते बेटे के वसीले से। एक सवाल है, अगर हो सकता है कोई शख्स ये सोचे, अगर क्या है, अगर मैं मसीह यीशु को कबूल करने के बाद या निजात पाने के बाद गुनाह करूं, तौबा करने के बाद अगर मैं गुनाह करूं, क्योंकि हमने सीखा खुदा हमारे गुनाहों को भूल जाता है, वो फिर कभी याद नहीं करता, वो हमारे गुनाहों को कवर कर देता है, हमारे गुनाहों को ढांप देता है और हमारे गुनाहों को वो फिर कभी हिसाब में नहीं लाता। तो अब क्या अगर कोई शख्स निजात पाने के बाद गुनाह करे तो उसके लिए पहली बात ये कि बड़ी हद तक मुमकिन है कि वो निजात अभी इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। दूसरी बात ये भी चांसेस है कि अगर कोई शख्स निजात पाने के बाद गुनाह करता है तो अभी तक उसने ये नहीं जाना कि गुनाह कितना संजीदा मामला है। उसके लिए भी आसान है, क्योंकि बड़ी आसानी से माफी मिल गई, आसानी से रास्तबाज ठहराए गए, आसानी से फजल हो गया, आसानी से ईमान के वसीले से निजात मिल गई। उसके लिए गुनाह बड़ी सादा सी चीज है। लेकिन मेरे दोस्तों, गुनाह दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। इट्स नॉट सिंपल। और अगर आपकी निजात ठीक है, अगर आपने मसीह यीशु को वाकई अपनी जिंदगी दे दी है, आपने मसीह यीशु पर ईमान के वसीले से निजात को सचमुच में हासिल कर लिया है, तो फिर आप खुदा के क्या बन गए? खुदा के क्या बने? फरजंद। हम खुदा के क्या बन गए? फरजंद। तो खुदा अपने फरजंदों को डील करना जानता है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 12 बाब की 6 आयत। लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। अगर निजात पाने के बाद कुछ खराबी होती है तो खुदा तंबीह करना जानता है। और फिर लिखा, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। अब आप उसके लिए गुनहगार नहीं रहे, अब आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो कोड़े लगाना भी जानता है, तंबीह करना भी जानता है। सो आप बड़े प्यार से चलिएगा। और खूबसूरत बात यह है कि अगर आपको मसीह यीशु की रास्तबाजी मिल गई है ना, तो कोशिश करें इसे अपने पास महफूज कर लें, क्योंकि ये रास्तबाजी हमारे अमाल से हमें नहीं मिली। ये रास्तबाजी मसीह यीशु की है जो हमें दी गई है। अगर हम इसकी हिफाजत करने में नाकाम हुए तो आप जानते हैं क्या होगा? हम अपनी निजात को खो सकते हैं। लाजिम है कि मसीह के वसीले से मिली हुई रास्तबाजी को हम हमेशा अपने गले से लगाए रखें। आमीन। आखिरी नुक्ता आज के कलाम का, पहले हमने सीखा कि वो फजल जिसके वसीले से हमें निजात मिलती, अब्राहम ने, दाऊद ने इसे तजर्बा किया और फिर बयान किया। आखिर में पौलुस रसूल ने इसे अयान किया, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से नहीं वाकिफ थे कि हमें निजात फजल से मिलती है। फितने को लेकर बड़े इश्यूज थे, और जो मसीह यीशु को कबूल कर रहे थे, यहूदी उनसे कहते थे आप फितना करवाएं वरना आप निजात याफ्ता नहीं है। सो मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं, बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने फितने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उस नामख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूस की जाए। अब सादा अल्फाज में पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया कि अपने सारे नातेदारों को छोड़ और वहां पे आ जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा, और ईमान के वसीले से अब्राहम ने स्टेप लिया और खुदा की बात को माना, खुदा की फरमाबरदारी की, और उसी वक्त खुदा ने अब्राहम के इस स्टेप पर उसे रास्तबाज ठहरा दिया ईमान के वसीले से। फिर कुछ कदम आगे चल के खुदा ने अब्राहम को कहा कि अब खतने की रस्म है,
آپ ایک مہر ہے کہ تم میرے لوگ ہو، اس کا نشان کیا ہے کہ تم سب کیا کراؤ گے؟ ختنہ کراؤ گے۔ تو آپ لوگ میری مدد کرے گا۔ ابراہیم کو ختنہ کروانے کے بعد راست باز ٹھہرایا گیا یا جب وہ ایمان لایا تھا؟ ایمان تو وہ یہاں پہ لایا تھا، یہیں پہ خدا نے اسے راست باز کہہ دیا۔ تو ختنہ تو ایک رسم تھی، وہ راست بازی نہیں تھی۔ ختنہ ایک پروسیجر تھا جو مہر تھی، اس بات کا اظہار تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر میں نے بپتسمہ نہیں لیا، میں نے غوطہ نہیں لیا تو مجھے نجات نہیں ملی۔ نو، ہمیں نجات تبھی مل جاتی ہے جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں۔ بپتسمہ بات کی ایک رسم ہے، ایک اعلان ہے، لوگوں کے سامنے اقرار ہے کہ میں نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دی ہے۔ اگر آپ مرکز کی انجیل 16 باب کی 16ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ پہلے سٹیپ کیا ہے؟ جو پہلے کیا لانا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد جو بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ سو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان ہے، پھر بپتسمہ ہے۔ ہم لوگ، اگر آپ میں سے کچھ بچوں نے، کسی نے بپتسمہ نہیں لیا لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، یسوع نے میرے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے، ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا اور مجھے اپنی راست بازی عطا کی ہے، ایگزیکٹلی وہی لمحہ ہے کہ آپ نجات پا چکے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نجات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ نہیں، رسم و رواج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری نجات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں، وہ لمحہ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں فضل کے سبب سے نجات ملی ہے، ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں ملی، وہ فضل جس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے وہ ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرو گے؟ نجات پاؤ گے۔ لانا کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ ایمان آپ کا نجات بخش ہونا ضروری ہے، ایمان پختہ، کامل اور پرزور ہونا ضروری ہے، اس پہ آپ کو نجات عطا کی جاتی ہے۔ جب آپ مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا برا یا کتنا گنہگار ہے۔ جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی محصول لینے والا زکائی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ ایک نیکودیمس نامی فریسی ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو وہ کوئی عورت سامری ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ سامری کوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ غیر قوم کا کوئی کرنیلیس ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کوئی مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ یوحنا آباد کی گلیوں میں پھرنے والا کوئی عام انسان ہی کیوں نہ ہو۔ نجات اس کے حصے میں آ جاتی ہے، اسی وقت وہ اپنی نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ آخر میں خداوند کے عظیم خادم مارٹن لوتھر وہ کہتے ہیں جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ میں آسمان کی بادشاہی میں جا بھی سکوں۔ مجھے ناممکن لگتا ہے کیونکہ میرے اعمال، میرے گناہ کبھی بھی مجھے آسمان کی بادشاہی میں جانے نہیں دیتے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں جب میں یسوع کی صلیب کی طرف دیکھتا ہوں جو کہ خدا کے فضل کا ظاہری بہترین نشان ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے آسمان کی بادشاہی میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ سوال یہ ہے کہ وہ فضل جسے ابراہیم نے دریافت کیا، وہ فضل جسے داؤد نے تجربہ بھی کیا، داؤد نے بیان کیا، اور پولس رسول نے رومیوں کے خط میں اور زیادہ واضح کر دیا کہ ہماری نجات کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہمارے ایمان سے ہے۔ تو سوال یہ ہے آج کے سرمن کے آخر میں کہ کیا آپ خدا کے فضل کا تجربہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کے فضل کو جانا ہے؟ کیا آپ نے خدا کے فضل کے ماتحت ہونے کا تجربہ کیا ہے کہ خدا کے فضل میں ہونا کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج ابھی اپنی زندگی مسیح یسوع کو دیں اور اس کے فضل کا تجربہ کریں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو